अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर मोहतरम नाज़रीन। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आप सबको बहुत 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 खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। जी बिल्कुल, खुशी का मौका है। क्या मौका है खुशी का? भाई खुशी का मौका ये है कि कल 17 रबीउल अव्वल है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो इससे बढ़ के खुशी का दिन और क्या हो सकता है। जबरदस्त। सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। मैं भी 12 खुशियां बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के साथ। और खुशियां बांटने के साथ साथ ये भी बताते चले कि ये वो अयाम हैं जिनमें इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ना। सोचना है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करके खूबसूरत सी खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और मैं अपनी तरफ से और सहार उर्दू की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को हफ्ता वहादत की बहुत 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 मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल, मैं भी मुबारकबाद पेश करता चलूँ और बताता चलूँ कि बहरहाल अभी तो आपको पता चल ही गया होगा, पूरा हफ्ता गुजर गया है कि हफ्ते वहादत मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हमारा हफ्ते का मौजूद चल रहा था। आज उसका आखिरी दिन है। वाइबर व्हाट्सएप मेरे पास यहाँ पर हाथ में है और उसके अलावा फेसबुक भी इसी के अंदर मुझे जो है यहाँ पर इसमें अच्छा, ये 3 in 1 है फिर। 3 in 1 जी जाजिम 3 in 1 है। और इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बताती चलूँ, आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमें स्टूडियो में। बिल्कुल, जल्द ही स्क्रीन पर आप स्टूडियो के नंबर्स देखेंगे या अपने नंबर हमें मैसेज कीजिए, हम फौरन आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी जो है थोड़ी सी अफसोसनाक खबर छोटी सी मुझे मिली और वो इमदादुल्लाह साहब ने यहाँ लिखा है कि जो है वो बिजली उनकी गई हुई है और वो मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे। बड़ा बहरहाल अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल रिकॉर्डेड या जैसे कि हमने आपको बताया कि रिपीट टेलीकास्ट भी हमारे प्रोग्राम की होती है और हमारे वेबसाइट पर भी रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल, वेबसाइट पे, फेसपुप पे, यूट्यूब पर वो अपलोड शुदा प्रोग्राम हमारे देख सकते हैं। 4 in 1 है। यूट्यूब भी है इस पे। अच्छा चलो फिर चलता है यूट्यूब। चलिए खैर, ये तो बात हो गई। अब प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह खुर्रम हमेशा कहते हैं कि नसीम ज़िंदगी का एक बेहतरीन तोहफा आपके लिए क्या होता है, एक हदीस, एक फरमान। तो आज मिलकर देखते हैं और सुनते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सी हदीस और उसके बाद अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन बदतरीन लोग वो होंगे जिनका एहतराम उनके शर से बचने के लिए किया जाएगा। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में। और अगर आप ईरान के किसी और हिस्से में या पाकिस्तान या हिंदुस्तान से आप ईरान आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर तेहरान, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि कल मैंने ये सुना है कि तकरीबन 10 से 15% जो है वो हवा और भी जो है वो सर्दी या ठंडी होने वाली है हवा। जबरदस्त। बिल्कुल, मैं अभी सुबह आ रहा था, मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। जी बिल्कुल, ठंड तो शुरू हो गई है, ख्याल रखिएगा अपना। मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि जी बहरहाल इमदादुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इशफाक अली रिजवी साहब, सैयद इशफाक अली रिजवी साहब कारगिल से, लद्दाख से, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने हमें मैसेज दिया। शुक्रिया। सईद हसन साहब हैं, गुलाम हसन साहब हैं, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में आप हमें याद रखते हैं। बिल्कुल, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जरूर। खुर्रम, हमारे मोहतरम मेहमानों के बारे में अपने नाज़रीन को बताया। हमारे साथ जो है स्टूडियो में तो कसर अब्बास अलवी साहब होंगे। सही, और PhD फेलो हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह वो हमारे हफ्ते के मौजू को एक नतीजे तक पहुंचाएंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे। बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं आपको और हमारे मोहतरम नाज़रीन को ले चलूंगी इस्लामाबाद, जहां पर मोहतरम हसन शाह हमारे साथ मौजूद होंगे और देखते हैं वो आज हमारे जो खास मौजू है आज का और कल की मुनासिबत से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। तो आज का प्रोग्राम भी देखिएगा, इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर ले लें एक वक्फा छोटा सा, यानी बिल्कुल एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपके प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस हफ्ते की और कल के दिन की यानी 17 रबीउल अव्वल की एक बार फिर हमारी तरफ से जो है
पेश की मुबारकबाद आप कबूल कीजिए। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे कहती चलूँ कि वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, जहां खुर्रम हमारे मोहतरम मेहमान के साथ आप सबका इंतजार कर रहे हैं। जी खुर्रम। बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल जी, कसर अब्बास अलवी साहब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। और जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया, PhD फेलो हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से। और हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह चलेगी कैसे हम इस वहदत को, इस इत्तेहाद को अमली जामा पहना सकें और वाकई हकीकत में इसको देख पाएं। तो चलते हैं, कसफर साहब मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ कसफर साहब, कैसे हैं कसफर साहब? कसफर भाई शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। बार बार हम लोग जो है इम्तिहानों के ज़माने में टाइम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका थीसिस भी चल रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। कसफर साहब जल्दी, हमारा पूरा हफ्ता हमने उस पर बात की, आपने भी देखे होंगे हमारे प्रोग्राम। तो चलते हैं कि क्या तरीकाकार है, आप क्या तरीकाकार पेश करेंगे? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म, रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा। सबसे पहली बात तो यह है कि हफ्ते वहदत एक ऐसा नुक्ता है जो काबिल तबरीक है बिल्कुल तमाम मुसलमानों को, और आपको भी यहाँ पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दो मासूम की विलादत भी है बिल्कुल, और हफ्ते वहदत आज जिस उन्वान से मनाया जाता है उसकी एक अपनी अहमियत है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत पे, वजह तस्मिया पे और बहुत सारे अनावीन पे बात हो चुकी है। मैंने खुद भी देखा, दोस्तों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन जिस चीज़ की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ वो ये है कि हम किस तरीके से वहदत को अपने मुआशरे में लोगों के दरमियान इसको राइज कर सकते हैं। बिल्कुल से हकीकी तौर पर। जी हकीकी तौर पर। उसमें देखें थियोरेटिकली तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, हमारे इसमें मकाले भी लिखे जाते हैं, किताबें भी होती हैं, गुफ्तगू भी होती है। लेकिन जो चीज़ मुहिम है वो ये है कि हम अमली तौर पर किस तरह के इक़दाम करें कि हम कामयाब रहें इस मसले में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अवाम से बढ़ के सबसे मेन जो मुहिम रोल है वो हमारे दानिशमंदों का है, उलमा का है। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि दानिशमंद लोग जो मुतफक्किर हैं, मुफक्किर हैं इस्लाम के, उनको चाहिए कि वो कॉन्फ्रेंसें बरगुज़ार करें, कॉन्फ्रेंसें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुनअक़िद करें और वहाँ पे तमाम मसालिक और तमाम मकातिब के लोगों को जमा करें। और उसके बाद एक ख़ास जो पॉइंट उनको दिया जाए कि हम मुआशरे में अमली तौर पर इसको कैसे राइज करें। तो इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए और उस गुफ्तगू पे जैसे कोई बाद में एलामिया जाहिर किया जाता है तमाम मुत्तफिका लोगों का, तो वो सादर होना चाहिए कि हम इतने मसालिक जो हैं इस्लाम के, इतने मकातिब जो हैं, हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम वहदत को इस तरह अपने मुआशरे में राइज करें। ठीक है, ये एक नुक्ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे उलमा और दानिशमंद, ख़ास तौर पे जो फ़कीह हैं, उनको चाहिए कि अहले सुन्नत मकतब से भी, अहले तशय्युअ मकतब से भी, कि वो फतवा सादर करें इस बात का कि तमाम मुसलमान, जैसे कहा गया कुरान मजीद, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान जो हैं, मोमिन जो हैं, वो भाई हैं, लिहाजा इनके दीनी मरासिम हों, चाहे इज्तिमाई मरासिम हों, सियासी मरासिम हों, उनमें शिरकत कर सकते हैं, यानी शिरकत के जवाज़ का फतवा दिया जाए। जैसा कि कुछ साल पहले जामिअतुल अज़हर के जो मुअस्सिस और उनके प्रिंसिपल थे शेख शलतूत, उन्होंने बहुत अच्छा फतवा दिया था इस बारे में और उसका बड़ा असर हुआ था आलम इस्लाम में। इस तरह के फतवे, और जैसे कि मकाम मुअज़्ज़म राहबरी भी इत्तेहाद के बारे में फतवा सादर करते हैं, फरमाते हैं, तो इस तरह के फतवों की बहुत बड़ी तासीर है मुआशरे पर। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हम उन अवामिल की शनासाई करें, उनको पहचाने जो इत्तेहाद का मूजब बनते हैं या जो इफ्तिराक का मूजब बनते हैं। अगर हम इन मसाइल और मुश्किलात को समझ लें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इत्तेहाद का मूजब बन सकती हैं, उनको हम राइज करें और उन मसाइल और उन मुश्किलात को रफ़ करने की कोशिश करें जो हमारे इंतशार का बायस बनती है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा नुक्ता है कि इससे भी इत्तेहाद जो है बढ़ेगा। अच्छा कसर भाई, बात आपने बिल्कुल ठीक की, ऐसे ही है। इतना अरसा गुजर गया और इतनी मुश्किलात भी दिखने को मिली हैं, वो फिर क्यों नहीं हमारे उलमा जो हैं वो क्यों नहीं कर रही है? देखें जी, अभी एक मैं और नुक्ते की तरफ साथ इशारा करता जाऊँ। एक वो चीज़ ये है कि कुछ अरसे से आलम इस्लाम में एक कत्ल गारत और इस तरह के मसाइल हैं। तो जिस मकतब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है जुल्म के खिलाफ और उठाता आया है, कुर्बानियाँ भी देता है, वो मकतब तशय्युअ है। मकतब तशय्युअ ने अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदली, किसी जगह भी खौफ राज का शिकार नहीं हुआ, जुल्म के खिलाफ डट गया हमेशा से। मैं समझता हूँ कि आज वो ऐसा नुक्ता आ गया है कि अब सिर्फ शिया ही नहीं, अहले सुन्नत, मसीही, दूसरे लोग, गैर मुस्लिम, सब जमा हो गए हैं कि हमें जुल्म के खिलाफ जो है डट जाना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह ये जो वहदत का मसला है, ये भी इनकलाब इस्लामी के बाद सबसे पहली आवाज़, जो एक मुहकम आवाज़ और पायदार आवाज़ है,
وہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران سے اٹھائی تھی، بالکل، اور اسی کا ایک عملی نمونہ جو ہے یہ ہفتہ وحدت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج لوگ جو ہے دوسرے مکاتب جو ہیں، دوسرے متفکر جو ہیں، وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو، کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی 30 سال پہلے کے حالات جو ہیں اور آج کے حالات بہت فرق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اور آئندہ نزدیک میں جس طرح کے آج عملی اقدامات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے تقریب بین المذاہب کا، اس نے بہت سارے عملی اقدامات کیے ہیں۔ ادیان و مذاہب کی یونیورسٹی بنائی ہے جس میں تمام فرقوں کے لوگ جو ہیں ان کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ جب اپنے اپنے ممالک میں جائیں تو اتحاد کی بات کریں، وحدت کی بات کریں۔ اس طرح ہر سال وہ کانفرنس بھی یعنی منعقد کرتے ہیں تہران میں اور دوسری جگہوں پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ایک ادارہ ہے یہ تقریب بین المذاہب کا۔ تو اس طرح اس نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں عملی طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک کانفرنس جو ہے تہران میں چل رہی ہے 3 دن کی، تو اس طرح کے اقدامات اگر ہوتے رہیں تو آئندہ نزدیک بہت جلد جو ہے ہم بہتر نتائج پا سکیں۔ اچھا قصور بھائی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انقلاب کے فوراً بعد جیسی ان کے ہاتھ میں وہ ایک جیسے کہہ سکتے ہیں حکومت آئی، یا وہ اس قابل ہوئے کہ وہ ایسا فتویٰ دے سکتے ہیں، ایسی بیان دے سکتے ہیں، تو انہوں نے پہلا ہی بیان ہی یہی دیا، اتحاد کا بیان دیا، انہوں نے فلسطین کے لیے جدوجہد کرنے کا بیان دیا۔ تو میں دوبارہ اپنا وہی سوال پوچھوں گا کہ کیا اتنا سخت ہے یہ بیان دینا کہ بھئی کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کتنی مشکلات ہمیں امت اسلامی کو آج کل درپیش ہیں؟ تو کیا کتنے سال لگیں گے قصور بھائی یہ ایک جملہ بول دینے میں؟ ابھی راہبر معظم نے کتنی بار اس بات کو، بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے، کیونکہ خود ہمارے دین میں آیا ہے کہ اگر آپ دو بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اتنا کام یہاں پر ہو رہا ہے تو تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بالکل ہو رہا ہے کام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ اس شخص سے بھی کوئی سوال کریں نا جو معاشرے میں خاص طور پہ عالم اسلام میں افتراق کا باعث بن رہا ہے، آپ اس سے بھی پوچھیں کہ وحدت کیا ہے تو وہ وحدت کی تعریف میں، وحدت کی اہمیت میں ایک تقریر جھاڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحدت کی اہمیت کے بارے میں کسی شخص کو انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ شخص جو انتشار پیدا کر رہا ہو، مستقیم خود پیدا کر رہا ہو، اس کا اپنا کوئی ہدف ہو، یا باہر سے اس کو جو ہے ہدایت مل رہی ہو، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ باقی کام یہ ہے کہ یہ کس حد تک مشکل ہے، تو واقعاً مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غرب میں دیکھیں، یعنی جو مسیحی ممالک ہیں، مسیحی ان کے درمیان بھی فرقے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنی سٹریس کی ہو کہ ہم مسیحیوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتشار ہی نہیں ہے۔ جب انتشار نہیں ہے تو اتحاد کی بات نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں انتشار ہوتا ہے وہاں بعد میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت کی بات چلتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کام ہوا ہے، بہت سارے باہر کے لوگوں نے، استعمار نے یہاں کام کیا ہے کہ ان کی وحدت کو ختم کیا جائے تاکہ ہم اپنے اہداف حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی فنڈنگ کی ہے۔ یہ اتنا سادہ مطلب معاملہ نہیں ہے کہ ہم اگر سارے مل کے اس کی اہمیت کو سمجھ بیٹھ جائیں گے تو ہو جائے گا۔ جب تک وہ فنڈنگ ہم نہیں روکیں گے، لوگوں کو کے شعور کو بیدار نہیں کریں گے، اور دوسرے الفاظ میں ایک محکم رکاوٹ نہیں بنیں گے باہر کے لوگوں کے جو اہداف ہیں، یا اندر سے جو لوگ ان کا وہ اہلکار بن رہے ہیں، بالکل صحیح جی، ان کو ہم نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک یہ عملی صورت میں اس کے بہتر نتائج نہیں آ سکتے۔ ٹھیک قصور بھائی، یہاں پر ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے میں آپ سے یہاں سوال پوچھوں گا کہ وہ لوگ جو ایسے اشخاص کی، ایسے علماء کی، ایسے اسکالرز کی، ایسے دانش مندوں کی بات مانتے ہیں جو انتشار کی بات کر رہے ہیں، کیا سخت سوال ہے تھوڑا سا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل نہیں دی؟ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ عالم، یہ دانشمند، یہ اسکالر، یہ سربراہ، یہ رہبر مجھے غلط رستے پہ چلا رہی ہے؟ میں آپ کے جواب لوں گا آپ کا اس سے، لیکن یہ کہ ابھی ہم نے چلنا ایک وقفہ لینا ہے۔ جی روا، ہم ساتھ مل کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور نسیم زندگی میں خرم کی گفتگو چل رہی ہے محترم قصور عباس الوی کے ساتھ۔ ہم فوراً لوٹیں گے خرم کی طرف۔ جی بہت شکریہ رباب جی، بالکل قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے، اور ہماری گفتگو ہم نتیجے پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج، اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ کسی نتیجے پہ اس کو پہنچا سکیں قصور صاحب کے ساتھ۔ جی قصور، تو سوال میں نے پوچھا آپ سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، کام کرنے والے دونوں طرف ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ راہبر کہیں تو راہبر سو بھی ہیں، راہبر خیر بھی ہیں، یعنی اچھی بات کرنے والے بھی ہیں اور
انتشار پھیلانے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بڑا کردار ہے عوام کا بھی. اگر عوام کا شعور جو ہے بالا ہے, وہ بیدار ہیں, دوسرے الفاظ میں اپنے حالات سے آگاہ ہیں, پہچانتے ہیں کہ کون اچھی بات کر رہا ہے, کون بری بات کر رہا ہے, کون سی بات ہمارے فائدے میں ہے اور کون سی نقصان میں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ فکر کرنی چاہیے. اگر وہ فکر کرتے ہیں, بیدار مغز ہیں, تو کوئی شک نہیں, وہ جلدی پہچان لیں گے کہ کون ہمیں انتشار کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور کون وحدت کی بات کرتا ہے اور ملت اسلامی کی ترقی اور عروج کا باعث بنتا ہے. صحیح ہے. اور وہ لوگ جو واقعا سادہ ہیں, دوسرے الفاظ میں ان پہ کام نہیں ہوا, ان کے تفکر بالا یعنی فکر بالا نہیں ہے, تو وہ سادہ لوہی کی وجہ سے انہی لوگوں کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو یہ بتا رہے ہیں یہی اسلام ہے, یہی وہ درست فکر ہے, اور اس پر چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے. جب اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں عملی, تو پھر جو ہے وہ نقصان اسلام کو ہی پہنچے. اچھا قاسم بھائی, اہمیت آپ کے خیال میں ابھی پوری قوم کو, اگر ہم ہندوستان, پاکستان, ایران کی بات کریں, زیادہ دور نہ جائیں, تو آپ کے خیال میں اہمیت کا علم ہے ہم ساروں کو یا نہیں؟ اہمیت, اتحاد کی اہمیت کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے ابھی تک؟ ضرورت ہے. کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں اہمیت کو پیش کیا جا سکتا ہے. ایک دور میں سادہ الفاظ سے اس سے بہتر کام ہو تو اور زیادہ لوگ اس کی اہمیت سے اجاگر ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل چکا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ان کے اندر سے وہ جو ایک خوف ہے کسی اپنے جس کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں بازو کا, وہ خوف ہٹانے کی ضرورت ہے, وہ خوف ہٹانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس شخص کے خلاف بھی بغاوت کر ڈالیں جو ان کو جو ان سے سوء استفادہ کر رہے ہیں, ان کو غلط راستے کی طرف جائے. بالکل. یہی قصور صاحب, میں یہی سوال ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کے آئے, تو اس زمانے میں ایک بڑا جو مسئلہ سامنے آیا, وہ یہ آیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں, آپ صادق ہیں, امین ہیں, اتنا عرصے تک آپ ہمارے درمیان رہے, اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ فرمایا آپ نے کہ آپ پیغمبر ہیں, تو ہم مانتے ہیں ساری بات, لیکن ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں جن کو ہم صدیوں سے مانتے آ رہے ہیں؟ بہرحال نہیں, اچھی چیز نہیں ہے کہ میں یہ دونوں چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن کچھ ایسا ہی دکھنے کو مل رہا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں, میں اس عالم دین کی یا میرے گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ فلانی وہ صحیح نہیں ہے, اس کے ساتھ بات نہ کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ مت, بہت سی باتیں ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہیں, ہمیں نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر وہی جہالت کا زمانہ چل رہا ہے. اسی طرح آج بھی لوگ, اس وقت اس طرح لوگ کہتے تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں, اصل میں یہ اعتقادات جو ہوتے ہیں یا ان کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ ان کے لیے واقعا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک بڑا سٹیپ لینا پڑتا ہے, قربانی دینا پڑتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر, خاندان, سب کو چھوڑنا پڑتا ہے, یا کم از کم ان کی جو ناراضگی ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے بہادری چاہیے, ہمت چاہیے انسان کو دین کی خدمت کے لیے. اگر انتشار تو پھیلانا ہو تو 1 منٹ لگتا ہے, وقت اس کے لیے نہیں چاہیے. اس کے لیے تو پیسہ بھی آتا ہے باہر سے, سپورٹ بھی ملتی ہے, آپ قدم اٹھائیں 100 قدم ادھر سے آ جاتے ہیں, لیکن سیدھی راہ مستقیم پہ قربانی دینی پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمت یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا قاسم بھائی, ایک اور بڑا اہم سوال جو میرے خیال میں سب سے بڑا ایک وہ ہرڈل ہے, ایک سب سے بڑی مشکل ہے اتحاد میں, وہ یہ ہے کہ جب اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو اتحاد کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا دین چھوڑنا ہے اور آپ نے آنا ہے دوسرے کے دین. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں, اس کو آج جو ہے خدا را آپ اس کو یہاں کلیئر کر دیں ہمارے ٹی وی کے ذریعے. دیکھیں لفظ, میں تھوڑا سا اس لفظ وحدت پہ بھی مجھے ایک تھوڑا اس سے بہتر بھی الفاظ ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وحدت کہتے ہیں نا, تو وحدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہو جائیں, یعنی سنی ہے تو وہ شیعوں کے ساتھ مل کے ایک ہو جائے, شیعہ ہے تو وہ سنیوں کے ساتھ مل کے ایک ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر انسجام ہے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر اس کو اس وحدت کی بھی جگہ پہ لے آئیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اہل سنت اور اہل شیعہ میں وحدت قائم نہیں ہو سکتی. وحدت اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا اہل سنت شیعہ بن گئے یا شیعہ اہل سنت ہو گئے. وحدت تھوڑا اس کا, البتہ یہ علمی پہلو ہے, اس کے لیے توضیح کی ضرورت ہے. بالکل جی. تو وحدت سے ہم اپنی جب جگہ پہ رہ کے, اپنے اعتقادات پہ رہ کے
جو مشترکات ہیں ان پہ ہم جو ہے ایک نقطے پہ آ سکتے ٹھیک ہیں. ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بہتر ہے کہ انسجام کہیں, منسجم ہو جائیں, یعنی ایک نقطے پہ. صحیح ہے. تو اگر اس طرح کیا جائے, کبھی وحدت, اصل دیکھیں یہ ایک علمی نقطہ ہے کہ وحدت ممکن اس معنی میں نہیں ہے کہ سب ایک ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولوں میں افتراق, اصول میں مشکل ہے, اور یہ اختلاف جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعنوان رسمی اس کو پہچانا گیا. اختلاف اصل مشکل اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہوتا ہے. پھر تو ہم اور آپ میں بھی, یعنی مجھے اور آپ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, دو بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. جب ہم اس اختلاف کو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں ملت کا جو ایک نظام ہے اس کو درہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس وقت مشکل پیش آتی ہے. وگرنہ اپنے اپنے اعتقادات پہ رہتے ہوئے چونکہ بنیادیں ہماری, چونکہ ایک مکتب جو ہے وہ اہل بیت کو اپنا منبع سمجھتا ہے, دوسرا خلفاء کو سمجھتے ہیں, چیزیں ایک ہی ہیں ساری. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے مذہب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسرے میں مذہب میں وارد ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک جگہ پہ رہ کے اتحاد اور وحدت قائم کی جا سکتی ہے. آپ نے جو ہے انسجام کا لفظ استعمال کیا. بہرحال میرا جو ہے مختصر سا جو علم ہے, میرے خیال میں اگر, البتہ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا وقفہ کے بعد, وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر برداشت اور تحمل اگر ہمارا زیادہ ہو جائے, ہم یہ برداشت کر سکیں کہ میرا بھائی جو ہے اس کو جو ہے وہ کالے رنگ کی چاکلیٹ پسند ہے, مجھے سفید رنگ کی چاکلیٹ پسند ہے, تو میں اس چیز کو برداشت کر لوں کہ بھئی اس کی اپنی پسند ہے اور اس بات کو سمجھ لوں. اس کا جواب ملوں گا کسور بھی آپ سے. یہاں پر ہم نے جانا ہے ایک وقفہ لینے. جی رواب. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اسلام آباد میں نسیم زندگی کی طرف سے منائے جانے والے عید المیلاد النبی اور ہفتہ عبادت کے سلسلے میں جشن کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو. اس قرآن کریم کی آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پورا ہفتہ عبادت منایا ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی پہ ہم لوگ بات کریں, اور ہم سب نسیم زندگی اردو سحر کے ان میں گیسٹ بھی شامل ہیں, کچھ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے یہاں پہ اپنی تشریف آوری کی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ, اور کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہوں. برادران اسلام, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام اسلامی ممالک جب تک متحد رہے تو ان اسلامی ممالک کی جو بنیاد تھی وہ اتحاد اور اتفاق تھی. اور یقیناً اگر کوئی ملک, اس کے اندر بڑے سے بڑا سائنسدان, اس کے اندر جو اس کے عوام بڑے ذہین و فطین ہوں, دانشور ہوں, ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی کثرت ہو, مگر ان افراد کے درمیان اتحاد نہ ہو,
تو یقیناً ان کی تمام وہ بری قوتیں، بحری قوتیں، تمام ان کی فضائی قوتیں ناکارہ اور بیکار اور نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یقیناً جب انسان مشکل سے مشکل کام کو بھی مل کر جب ادا کرتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا مشکل کام بھی آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، اور یقیناً ان کو ان کاموں میں ناکامی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور یقیناً یہ اتحاد انسانوں کو دلوں کے اندر ایک ایسا حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے جس میں کمزور آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پیچھے اور اس کے دائیں اور بائیں جانب یک زبان لوگ ہیں اور سب متحد ہو کر ایک پہاڑ کے اوپر تیشہ جلا رہے ہیں، تو یقیناً اس کمزور آدمی کے اندر بھی ایک طاقت آ جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب کی گفتگو کے بعد گفتگو میں واقعاً ہر حوالے سے کامل گفتگو گنجائش نہیں بچتی، لیکن اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی تشریف آوری پر شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس مناسب موقع کہ جسے ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اس کی اسم گزاری یا نام گزاری کی وجہ بھی یہ چونکہ برادران اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول متفقہ طور پر روایت ولادت رسول گرامی اسلام ہے، اور 17 ربیع الاول جو ہے وہ برادران شیعہ کے نزدیک، تو پورے ہفتے کو جو ہے وہ میلاد رسول خدا اور تعلیم رسول خدا کے جو وحدت ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا اور نام رکھا گیا ہفتہ وحدت کے نام سے۔ اور اس خاص موضوع جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جو کہ پچھلے 1400 صدیوں میں شاید کبھی اتنا ضروری نہیں تھا، جتنے 1400 سال گزر چکے ہیں، جتنا آج اس کی ضرورت ہے، جتنی آج اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کو درک کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ ہفتہ وحدت ہمیں کیوں منا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ علماء حضرات نے آپ سے بخوبی اس چیز کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروایا، آپ کو بتایا کہ ہفتہ وحدت کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں منانا چاہیے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ایک چیز جس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوں، آج کل آپ سنتے ہیں میڈیا کا دور ہے، گلوبلائزیشن ایک ورڈ ہے، آپ بخوبی بہت سارے حضرات سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ گلوبلائزیشن ہے کیا؟ کہ پورے کے پورے ورلڈ کو ایک چھوٹے سے گلوب میں ہم نے قید کر دینا ہے، مقید کر دینا ہے، اسی کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ اس گلوبلائزیشن کا استعمال کہاں سے ہو رہا ہے، ورڈ کہاں سے سٹارٹ ہو، انگلش ورڈ ہے، سو ڈیفینیٹلی اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ لے رہے ہیں وہ بھی کچھ انگلش کنٹریز ہی لے رہی ہیں۔ ہم گلوبلائزیشن کو تعبیر کریں گے آج ویسٹرنائزیشن سے، کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ ویسٹرنائزیشن ہے، ایکچولی یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے، یہ سارا کا سارا گلوب میں جتنا ورک ہو رہا ہے وہ یورپینائزیشن میں ہو رہا ہے، وہ ویسٹرنائزیشن، وہ امریکنائزیشن ہو رہا ہے۔ سرکار کی آمد ہے، عجب نیک گھڑی ہے، سرکار کی آمد ہے، عجب نیک گھڑی ہے، یہ نعت گری تحفہ وافر کی کڑی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ گل ہائے عقیدت کے ہیں صد رنگ معانی، گل ہائے عقیدت کے ہیں صد رنگ معانی، گل دستہ مضمون کی ہر خوب لڑی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان اولیاء اللہ کو جو ہے ان کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا، اور یہ ٹھیک ہے بہت اچھا کانسیپٹ ہے ایک ہفتہ پورا وحدت کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگیاں اس چیز پہ صرف ہو جانی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں۔ لوگوں کو توڑنے میں بہت آسانی ہے، ایک آپ کچھ بھی اٹھائیں، آپ اسے یوں پھینک دیں تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بہت آسان ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کرنا بہت۔ جی محترم ناظرین، نسیم زندگی کی طرف سے اسلام آباد میں منائے جانے والے جشن یعنی عید المیلاد النبی کے سلسلے میں اور ہفتہ وحدت کے سلسلے میں آپ نے کچھ مناظر دیکھے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ اور ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے حسن شاہ صاحب، میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں حسن شاہ صاحب۔ حسن شاہ صاحب میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟
جی ہمارا رابطہ جو ہے حسن شاہ صاحب سے کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جلدی ان سے رابطہ اپنا برقرار کر لیں گے. ناظرین ہم یہاں لوٹیں گے خرم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خرم. بہت شکریہ رباب. جی بالکل، بہرحال ناظرین کی خدمت میں ہم نے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے جو جشن تھا پروگرام نسیم زندگی کی طرف سے وہ اس کو اپنے ملاحظہ فرمایا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. قصور بھائی دیکھیں ہم لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے بھی، اور بہرحال اسلام آباد میں بھی ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش تھی دہلی میں بھی ایسا ایک پروگرام رکھا جائے. بہرحال وقت محدود تھا، اس وجہ سے بہرحال ہم دہلی میں نہیں تیاریاں کر پا سکے. بہرحال قصور بھائی سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ بجائے اس کے اتحاد کا لفظ استعمال کیا جائے، ہم یہ کہیں کہ برداشت بڑھا دی جائے. جی بالکل، برداشت بڑھانا یعنی بہت مہم ہے. اس کے جب تک ہمارے اندر عدم برداشت رہے گی، ہم تحمل اور صبر اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو چھوٹی سی بات پہ بھی ہم جو ہے اس کا رد عمل شو کریں گے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برداشت انسان کے اندر پیدا ہونا مہم ہے، لیکن اس کی بھی کچھ مبنا ہے، اور مبنا برداشت کا یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے آگاہ ہوں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اتحاد اور وحدت اس لیے ہونی چاہیے، مسلمان کے جو فرقے ہیں شیعہ سنی اس لیے اتحاد کر لیں، مل جائیں ایک جگہ پہ، کیونکہ ان کا دشمن مشترک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہماری ضرور ہے کہ دشمن ہمارا چونکہ مشترک ہے ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، لیکن یہ جو اولین ترجیح نہیں ہے. اولین ترجیح اگر یہ اولین ترجیح ہم اس کو قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دشمن نہ ہو تو پھر ہم آپس میں لڑتے رہیں، اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، یہ ترجیح اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم مبنا اس کا دیکھیں کہ قرآن حدیث سیرت نے ہمیں کیا کہا ہے. کیا دشمن نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ مل کے بہتر انداز میں اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو وہ جو اصلی مبانی ہیں اسلام کے، قرآن اور سنت، اگر اس کے حوالے سے ہم اس پہ اس کی اہمیت کو بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثر جو ہے امپیکٹ زیادہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ برداشت، جیسے آپ نے فرمایا، برداشت بھی بہت مہم ہے. صبر حوصلے کے ساتھ اگر کام لیں تو جی. اچھا بہرحال ہمارے گفتگو کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کیا آخری جملات کیا آپ کہنا چاہیں گے اس موضوع کے سلسلے میں، ایسے جملات جو اثر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے اوپر؟ دیکھیں جی، سب سے مہم چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ ہے کہ سب سے بڑا مشترک جو ہے ہمارا تمام اسلام فرقوں میں وہ اہل بیت کی شخصیت اور اہل بیت ہیں، اہل بیت کی زندگیاں. لہذا اگر اہل بیت کو تمام مکاتب مبنا قرار دے دیں اور ان کی پیروی کریں تو اس میں شیعہ بھی متفق ہیں، ان کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو اسی صورت میں ہی حقیقی وحدت قائم ہو سکتی ہے جب ہم اہل بیت کو ماننے کے بعد ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں. اگر اس طرح کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ تمام اسلامی فرقوں کا جو ہے اتحاد ہو سکتا ہے. قصور بھائی آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، ہم نے یہاں پر فون کال لینی ہے. جی چلیں گے رباب. جی خرم، ہمارا رابطہ ہو گیا اسلام آباد سے حسن شاہ صاحب سے، اور میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں حسن شاہ صاحب، اور پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. حسن شاہ صاحب، ان بہترین ایام کی جو ہے میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، ہفتہ وحدت کی اور رحمت للعالمین کی ولادت کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. کیا کہنا چاہیں گے حسن شاہ صاحب آپ؟ جی میرے خیال سے جو ہے ہمارا رابطہ پھر سے جو ہے وہ کٹ گیا. خیر ناظرین کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے. جب تک میں چلتی ہوں اس طرف، ناظرین کہتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ ہمارا خدا ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا پیغمبر ایک، اور اسی بات کو بنیادی اینٹ بناتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہفتہ وحدت کی جو ہے اینٹ رکھی، اور اسی سلسلے میں کچھ فرمان لے کے آئی ہوں ان کے آپ کی خدمت میں اور ہفتہ وحدت کے سلسلے میں. جی ناظرین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم شیعہ اور سنی بھائی بن کر رہیں اور دوسروں کو اتنی مہلت نہ دیں کہ وہ ہماری چیزیں لوٹ کر لے جائیں. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ دشمن یہ جانتا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان پر حکومت کر سکتی ہے. ان پر قابو پانے کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے کہ ان میں تفرقہ ڈالو اور انہیں الگ الگ کر دو. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف اور تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد اور وحدت جو ہے
وہ رحمان کی طرف سے ہے۔ ایک جگہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہو کے اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور کسی بھی بیرونی و ناپاک طاقت کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان تفرقہ، نفرت اور بغض پیدا کر سکے۔ یہ تو کچھ فرمان تھے جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی۔ امید کرتی ہوں ان بہترین فرمان پر جو ہے ہم عمل کر کے ہمارے پیچھے کینہ اور بغض جو پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کر سکے۔ لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ۔ جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو گیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور میں سلام عرض کرتی ہوں حسن شاہ صاحب آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام۔ حسن شاہ صاحب، بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اس بہترین ایام کی، ہفتہ وحادت کی اور رحمت للعالمین کی جو ہے ولادت کے سلسلے میں۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ حسن شاہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے پروگرام میں؟ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدو جاب جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں سب سے پہلے اس بابرکت خدا بند متعال کی طرف سے ہدایت انسانی کے لیے بھیجے گئے اسوہ و نمونہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے فرزند کے میلاد کے حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے علم کو دنیا کے لیے چیرا، اس کے اندر شگاف ڈالا اور لوگوں تک علم کو عام کر دیا۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں بیک وقت 4000 طلبہ موجود تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے چل رہا ہے، بالکل، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہفتہ وحدت کا آغاز پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا، اور انہی کی میں ایک واقعے سے آغاز کرنا چاہوں گا بات کا کہ جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تاریخی جملہ یہاں پہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے۔ جی، اسی حوالے سے حضرت علامہ اقبال بھی ارشاد فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ فرقہ واریت اور یہ سارے معاملات پیدا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں وحدت کی اہمیت بتانا چاہوں گا ایک انسان کے لیے۔ انسان جو ہے وہ ایک مدنی طب ہے، یعنی کہ شہر کی صورت اور ایک معاشرے کی صورت میں رہنا چاہتا ہے۔ جی، میرے خیال سے ہمارا رابطہ جو پھر سے منقطع ہو گیا۔ ناظرین، آپ سے بہت میں معذرت چاہوں گی یہاں پر، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر سے ہم ان سے رابطہ کر سکیں۔ ناظرین، یہاں ہم لوٹیں گے واپس خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی خورم۔ بہت شکریہ رباب جی، بالکل معذرت چاہتے ہیں، بہرحال جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے موسم تھوڑا خراب ہوتا جاتا ہے تو یہ ہماری ٹیلی فون لائنیں اور جو ہے نا اسٹوڈیو سے رابطے پر بالکل مجھے ایسے لگے ٹھنڈ پڑے۔ بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں حسن شاہ صاحب کا، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہرحال وہ ہمارا جو جشن تھا عید میلاد النبی کے سلسلے میں اسلام آباد میں، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور بہرحال امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا وہ جشن، اور جو انہوں نے وہاں پر شرکت کی انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم چلیں گے کسرو صاحب کے پاس۔ کسرو صاحب، گفتگو آپ کر رہے تھے۔ جی دیکھیں جی، قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کچھ چیزیں زیادہ ایسا اشتراک رکھتی ہیں کہ جس پہ سب متفق ہو سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ایک جگہ پہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حبل خدا، وہ ریسمان خدا، وہ رسی جو خدا تک پہنچتی ہے، وہ واسطہ جس کو آپ کہیں، وہ میں ہوں۔ تو ہم عملی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس کو نہ فقط شیعہ برادران ان کو قبول کرتے ہیں، بلکہ تمام فرقے جو ہیں ہم ان کو اگر پہلے امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں تو دوسرے فرقے بھی ان کو چوتھے خلیفہ کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ لہذا ایک ایسا نقطہ ہے اتحاد اور وحدت کا جس پہ ہم تمام لوگ متحد ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کی تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں تو کسی صورت میں بھی ہمارے اندر انتشار اور تفرقہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ میں دوبارہ بھی یہی کہتا جاؤں کہ یہ جو اختلاف ہے، بعض انہوں نے کہا ہے کہ اختلاف کوئی بڑی منفی چیز نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی صورت میں بھی ہم انتشار میں نہ بدلیں اور اختلاف کو
علمی بنیادوں پر اس کا مسئلہ اس مسائل کا جو ہے ہم حل ڈھونڈیں، بات کریں، گفتگو کریں، دوسروں کو سمجھیں. عدم برداشت جو ہے یہ ہمیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچائے گی، ہمارے اندر برداشت ہو. یہ تمام چیزیں اگر ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی. ابھی میرے دوست نے گفتگو میں بھی فرمایا کہ ہفتہ وحدت کی اہمیت ہے، لیکن ہفتہ وحدت کافی نہیں ہے، بلکہ ہم پورا سال جو ہے وحدت کے لیے کام کریں. یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہفتہ 2 ہفتے کام کر رہے ہیں اور بعد میں پھر وہی انتشار چلتا رہے، بلکہ ہر نقطے پہ جہاں بھی انتشار پھیل رہا ہو اس کے سامنے ہم ایک صد بن جائیں، رکاوٹ بن جائیں انتشار کے پھیلنے میں، اور اتحاد کی بات کریں، وحدت کی. اچھا قاسم بھائی، ایک سوال یہاں پر ذہن میں آ گیا میرے کو، یہ جو بیرونی عوامل کا لفظ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیرونی عوامل ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ایک گھر کے اندر بھی انتشار ڈالنے کے لیے، ایک خاندان میں انتشار ڈالنے کے لیے، ایک اگر فیکٹری ہے وہاں پر بیرونی عوامل ہوتے ہیں. ہمارے ہمیشہ سیاستدان آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ ہاں جی باہر کا ہاتھ تھا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو باہر کا ہاتھ کیسے ملک کے اندر کیسے پہنچ رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا اس کے بارے میں؟ جی بالکل، مہم یہ نہیں ہے کہ باہر کے لوگ کام کر رہے ہیں، مہم یہ ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں. وہ تو گھر سے باہر ہیں، گھر تک ان کی رسائی اور پہنچ کیسے گھر کے اندر. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں ہے، وحدت نہیں ہے. ہم آپس میں جب لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر انتشار ہوتا ہے تو وہ سوء استفادہ کرتے ہیں. انہوں نے تو اس کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے، اس انتشار کو. وہ انتشار پیدا بھی کرتے ہیں اور انتشار کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں. جہاں انتشار نہ ہو وہاں پہ انتشار کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ پہلے ہی انتشار موجود ہو وہاں تو پھر ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر خود مسلمانوں کے اندر انہی اصلی جو ہے مبانی قرآن و حدیث ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر محکم بنیادوں پر اتحاد کو قائم رکھیں تو باہر جو ہے دشمن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. وہ اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، ہم اندر سے کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک، قاسم عباس الوی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، بڑی مفید گفتگو رہی. اور میں یہاں پر اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا، خواہش کروں گا، علماء سے، دانشمندوں سے، اسکالرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، راہبر ہیں، اپنے علاقے میں ناظم ہیں، جو بھی جس لیول پہ بھی جو لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ پیغام امام خمینی رحمۃ اللہ کا یہ امام سے جڑا ہوا پیغام نہیں ہے، یا یہ شیعت سے جڑا ہوا پیغام نہیں ہے، یا یہ کسی ایک خاص ملک کے لیے پیغام نہیں ہے. اگر یہ ایک خاص ملک کے لیے ہوتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی وحدت اسلامی کی بات نہ کرتے. وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہاں جی ایران کے اندر جو ہے وحدت ہونی چاہیے اور اتحاد ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کی کہ سب سے بڑا خطرہ ہمیں اسی چیز کا ہے کہ اگر ہمارے اپنی صفوں میں فاصلہ ہوگا، ہمارے اندر دشمن پہنچ جائے گا. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس پیغام کو جہانی بنایا جائے، اس پیغام کو انٹرنیشنل لیول پہ لایا جائے، صرف اس کو کچھ خاص علاقے میں، ایک خاص ملک میں نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ اس میں صرف کسی خاص ملک کا، کسی خاص قوم کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہماری پوری امت کا فائدہ ہے. وہ بے شک عرب ممالک ہوں، بے شک اردو بولنے والے ممالک مسلمان ممالک ہوں، بے شک وہ فرینچ بولنے والے مسلمان ممالک ہوں، افریقن مسلمان ممالک ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم سب کا اس میں فائدہ ہے. تو میں واقعاً درخواست کروں گا جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ اس پیغام کو آگے بڑھا سکیں. کسور صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں. جی روا. بہت شکریہ آپ کا بھی، محترم قاسم عباس الوی صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی، اور امید کروں گی کہ ہمارے ناظرین ان کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. جی ناظرین، یہاں پر ساجد خان صاحب، فاطمہ حسین صاحبہ، مرزا محمد مہدی صاحب، علی آل طہا صاحب اور شازیہ رباب صاحبہ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. انہوں نے ہمیں فیس بک کے پیج پر لائک کیا، اور اسی طرح ہمیں لائک کرتے رہیے اور کمنٹس دیتے رہیے. ناظرین، یہاں ساتھ مل کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں پروگرام نسیم زندگی. جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں پروگرام میں جو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اور ہمیں ایک بہترین انرجی جو ہے وہ بھی دیتے ہیں. بالکل. یہ میں پھر نام پڑھتا رہوں اپنے ناظرین کا. جہانگیر صاحب نے کشمیر سے، غلام حسن صاحب نے کشمیر سے سلام بھیجا ہے، محمد حسین صاحب نے ایک کچھ تصاویر بھیجی ہیں ہمارے لیے، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اس کے علاوہ امداد اللہ صاحب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہوں نے بارہ ہمارے ساتھ مقابلے کے بارے میں پوچھا ہے. جب بھی ہمارا مقابلہ ہوا
इनामी मुकाबला हुआ, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे ज़रूर। शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग हमारे साथ रहे प्रोग्राम सुबह नसीम ज़िंदगी में माज़रत के साथ। जी खुरम, हम अपने जो हफ्ते के दिन के मेहमान के बारे में नाज़रीन को बता देते हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ साबरा कांजी साहिबा होंगी, माहिर नफ्सियात हैं और हमें ज्वाइन करेंगी नशवा मंसूर इंशाल्लाह अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से ज्वाइन, वो माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बिल्कुल जी। इंशाल्लाह वो भी जो है एक बड़े अहम मौजू पे हमारे साथ बात करेंगे और मौजू रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक खास किस्म का डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के बाद खास कर डिप्रेशन खवातीन में देखा जाता है, तो उस मौजू को बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही अहम मौजू है और हमारे अगले हफ्ते का जो पूरा मौजू जो चलने वाला पूरे हफ्ते वो होगा बिल्कुल जी हाँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान के आपसी रवाबित, तारीखी रवाबित जो है, इंशाल्लाह हम उस बारे में जो है पूरा हफ्ता गुफ्तगू करेंगे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मौजू है और आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। बिल्कुल, और एक बार फिर आपको रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में और इमाम जाफर सादिक की विलादत के सिलसिले में बहुत बहुत जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। जी ना खुरम, इजाजत चाहते हैं नाज़रीन से। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी और खुरम अली गर्दी जी को प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। रिकॉर्डेड या जैसे कि हमने आपको बताया कि रिपीट टेलीकास्ट भी हमारे प्रोग्राम की होती है और हमारे वेबसाइट पे भी रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर वो अपलोड शुदा प्रोग्राम हमारे देख सकते हैं। 4 in 1 है, यूट्यूब भी है इस पे। अच्छा चलो फिर ये चलता है यूट्यूब। चलिए खैर, ये तो बात हो गई। अब प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह खुरम हमेशा कहते हैं कि नसीम ज़िंदगी का एक बेहतरीन तोहफा आपके लिए क्या होता है, एक हदीस, एक फरमान। तो आज मिलकर देखते हैं और सुनते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सी हदीस और उसके बाद अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आप सबको बहुत 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 खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। जी बिल्कुल, खुशी का मौका है। क्या मौका है खुशी का? भाई खुशी का मौका ये है कि कल 17 रबीउल अव्वल है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो इससे बढ़ के खुशी का दिन और क्या हो सकता है। जबरदस्त, सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। मैं भी 12 खुशियां बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के साथ, और खुशियां बांटने के साथ साथ ये भी बताते चले कि ये वो अयाम हैं जिनमें इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ना। सोचना है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, कैसे इन चीजों को खत्म करके खूबसूरत सी खुशियों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन बदतरीन लोग वो होंगे जिनका एहतराम उनके शर से बचने के लिए किया जाएगा। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में। और अगर आप ईरान के किसी और हिस्से में या पाकिस्तान या हिंदुस्तान से आप ईरान आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पर तेहरान, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि कल मैंने ये सुना है कि तकरीबन 10 से 15% जो है वो हवा और भी जो है वो सर्दी या ठंडी होने वाली है हवा। जबरदस्त, बिल्कुल। बारह मैं अभी सुबह आ रहा था, मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। जी बिल्कुल, ठंड तो शुरू हो गई है, ख्याल रखिएगा अपना। मैं यहाँ पर बता चलूँ कि जी बहरहाल इमदादुल्लाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, इशफाक अली रिजवी साहब, सैयद इशफाक अली रिजवी साहब कारगिल से, लद्दाख से, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने हमें मैसेज दिया, शुक्रिया। सईद हसन साहब हैं, गुलाम हसन साहब हैं, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में आप हमें याद रखते हैं, बिल्कुल, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जरूर। खुरम, हमारे मोहतरम मेहमानों के बारे में अपने नाज़रीन को बताया। हमारे साथ जो है स्टूडियो में तो कसर अब्बास अलवी साहब होंगे, और PhD फेलो हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह वो हमारे हफ्ते के मौजू को एक नतीजे तक पहुंचाएंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे। बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं आपको और हमारे मोहतरम नाज़रीन को ले चलूंगी इस्लामाबाद, जहाँ पर मोहतरम हसन
شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور دیکھتے ہیں وہ آج ہمارے جو خاص موضوع ہے آج قریبی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اور میں اپنی طرف سے اور سحر اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر تمام امت مسلمہ کو ہفتہ وحدت کی بہت 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 مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ رباب جی. بالکل میں بھی مبارکباد پیش کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ بہرحال ابھی تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا, پورا ہفتہ گزر گیا ہے کہ ہفتہ وحدت مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا تھا. آج اس کا آخری دن ہے. وائبر واٹس ایپ میرے پاس یہاں پر ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ فیس بک بھی اسی کے اندر مجھے جو ہے یہاں پر اس میں اچھا یہ 3-in-1 ہے پھر 3-in-1 جی لازم 3-in-1 ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتی چلوں, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں ہمیں اسٹوڈیو میں. جلدی اسکرین پر آپ اسٹوڈیو کے نمبرز دیکھیں گے یا اپنے نمبر ہمیں میسج کیجیے, ہم فوراً آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہاں پر ایک بڑی جو ہے تھوڑی سی افسوسناک خبر چھوٹی سی مجھے ملی اور وہ امداد اللہ صاحب نے یہاں لکھا کہ جو ہے وہ بجلی ان کی گئی ہوئی ہے اور وہ میرے خیال سے ہمارا پروگرام نہیں دیکھ پا رہے. بڑا افسوس کی بات ہے. لیکن